बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब नाम के गुंडे, लफंगे, ओबाश और बदमाश की जानिब से मुझ पर और मेरी टीम पर हमला करने के मनाजिर की एक झलक आपने मुलाहिजा की, और आज के इस वीलॉग में हम आपको कुछ ऐसी ही मजीद वीडियोस भी दिखाएंगे, इसलिए कि इस बदमाश की जानिब से और इसके कन टुट्टों की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा था कि हमारी जानिब से ना तो कोई तशद्दुद हुआ, ना कोई मारपीट हुई, ना ही हमने इकरारुल हसन को और उनकी टीम को यरगमाल बनाया। तो आज के इस वीलॉग में वीडियोस के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि असल में हक खतीब कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा बदमाश है, और इसका आस्ताना जो कि एक अड्डा है इसकी कमाई का, धोखे के जरिए, फ्रॉड के जरिए, नौसरबाजी के जरिए, जालसाजी और शोबदेबाजी के जरिए, वहां पर किस तरह गुंडागर्दी के जरिए लोगों को डरा धमकाकर इस्तेमाल किया जाता है अपने हक में, या लोगों की जबान बंद करवाई जाती है। तो जरा एक मरतबा फिर मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह से हक खतीब के गुंडों ने, जो कि खुद भी एक गुंडा है और गुंडों का सरगना है, हमारी टीम पर तशद्दुद किया, मारपीट की गई, और जाहिर है बहुत सारे मनाजिर रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो सके कि इसके गुंडों की पहली तरजीह ये थी कि हमारे कैमरों को और हमारे मोबाइल्स को छीन लिया जाए या उन्हें बंद रखा जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार कैमरों को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही है, मारपीट की जा रही है। ये चंद 100 गुंडे थे जो उस हॉल में और उसके बाहर हम पर तशद्दुद कर रहे थे। सो खतरा मामूली नहीं था। ये चंद 100 ट्रेंड गुंडे ज़ाहिर हम पर मुस्तकिल तौर पर तैनात थे, और उसके बाहर हजारों की तादाद में जो इसके पेड लोग थे जिन्हें फ्री बसों के जरिए लंगर के आसरे पर बुलाया गया था, वो मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि जब ये शख्स कहे उन्हें इश्तियाल दिलाए, वो हम पर धावा बोल दें, और उसके बाद फिर जिसकी जान जाए, जिस पर तशद्दुद हो, उसका इल्ज़ाम इन लोगों के इश्तियाल पर डाल दिया जाए। सिर्फ ये कह दिया जाए कि जनाब चूंकि इन्होंने इनके जज्बात को मजरूह किया है, इसलिए ये लोगों का रिएक्शन था। अब आपने मारना है, बिस्मिल्लाह करें। आ जाओ, आ जाओ। तो हम सही मानों में मौत के मुंह में जाकर हक खतीब को बेनकाब करने के मिशन पर निकले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से परवरदिगार दो आलम ने हमें इस मिशन में कामयाबी अता की। हक खतीब साहब 6 बजे का जो मुकर्ररा वक्त था, तब तक जब वापस नहीं पहुंचे, तो जाहिर है हमने वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि 6 बजे का वक्त था और इससे ज्यादा वक्त हो चुका है। हक खतीब नाम का ये जालसाज अब तक अपने ही मुकर्रर करदा वक्त पर नहीं पहुंच सका है, और हमने वो रिकॉर्डिंग जब शुरू की तो इसके गुंडे हम पर टूट पड़े। जरा मुलाहिजा कीजिए कि इसमें हमारे कैमरे छीने गए, और उस खौफ की फजा के बाद जाहिर है हमारे कैमरामैन सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ मनाजिर रिकॉर्ड हुए कि जिसमें इन लोगों की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप कह रहे हैं ना कि सर हजरत मैं नहीं आया ना, 6 बजे का वक्त है ना खिबरा, मैंने बताना लोगों को, अपडेट करना है। क्या बात कर रहे हैं इसमें? आपकी मेहरबानी। मैं तो खवातीन से भी कैमरा इस तरफ लेके आया हूँ। सिर्फ यही नहीं, सारी टीम में से ज़ेरे अताब थे अकील नोमी, जिन्होंने इन्हीं के ट्रिक्स इनके सामने परफॉर्म करके इनको झूठा करार देना था। आप देखिए कि हक खतीब के आने से पहले ही उन पर हाथ उठाने का सिलसिला शुरू हो चुका था, उन्हें मारा पीटा जाने लगा था, और कुछ मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज भी किए जिसमें अकील नोमी को मारा जा रहा है, और जिस शख्स की कलाई दिखाई दे रही है, इस शख्स को भी हमने ट्रेस किया। इसका चेहरा भी जरा मुलाहिजा कीजिए। यह है वो बदबख्त
کہ جس نے عقیل نومی پر حملہ کیا، اور یہ حملہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی عقیل نومی پر حملہ کیا جاتا رہا، وہاں پر لفظی حملے کیے جاتے رہے، اور اس کے بعد بھی انہیں مستقل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، جس کے بعد پھر میں نے بڑی مشکل سے انہیں اپنے پیچھے لا کر کھڑا کیا، جس پر انہوں نے واویلا کیا کہ جی عقیل نومی چھپ کر کھڑا ہو گئے تھے، لیکن یہ ان کی غنڈہ گردی تھی، یہ ان کی بدماشی تھی، اور ہم چونکہ وہاں طاقت کا استعمال نہیں کرنے گئے تھے، ہم بزور بازو اس شخص کو غلط ثابت کرنے نہیں گئے تھے، ہم علم کی بنیاد پر، سوالات کی بنیاد پر اور اپنے کیمرے کے ذریعے اس شخص کے چہرے سے نقاب دوچ کر اتارنے گئے تھے، اور وہ الحمدللہ ہم نے کیا، لیکن اس میں جس طرح سے ہمارے کارکنان کو، جس طرح سے ہمارے ٹیم ممبرز کو ان کی وحشت کا سامنا کرنا پڑا، وہ ایک الگ داستان ہے جس کے کچھ مناظر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ فون نہیں چھینے گئے، تو آپ ذرا دیکھیے کہ جب ہم نے ریکارڈنگ کا آغاز کیا تو ان کا جو کارندہ ہے، ان کا جو ایک لفنگا اور لچا کن ٹوٹا ہے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ فون واپس نہیں ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، ہمارے کیمرے بند کروا دیے گئے، اور جب میرے موبائل فون سے لائیو فیس بک ٹیلی کاسٹ کو روکا گیا، اس کے بعد ہماری خفیہ ریکارڈنگ کی یہ آڈیو موجود ہے، جس میں بار بار حق خطیب نام کے اس جعل ساز سے کہہ رہا ہوں کہ میرا فون اپنے لوگوں سے واپس دلوائیے، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے بعد میرا فون مجھے واپس کیا گیا، ذرا یہ آڈیو ملاحظہ کیجیے۔ موبائل لے کے دیں جی، ابھی موبائل ہے، موبائل حضرت میرا موبائل ہے، حضرت میرا موبائل ہے، ابھی حکم کریں، ابھی میرا موبائل ہے، میرا موبائل ہے، آپ حضرت میرا موبائل، آئیے قبلہ دیں، حضرت میرا موبائل پہلے، آپ پھر تشریف لے جائیں گے، میرا موبائل میرا ذاتی ڈیٹا ہے۔ حق خطیب ظاہر ہے چونکہ ہمارے کسی سوال کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، تو باڈی پلاننگ کے ذریعے خواتین کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں۔ اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے چل کر بھی دیکھیں گے۔ اپنے غنڈوں کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ مستقل ہماری جانب لپکتے رہیں، چھلانگیں مارتے رہیں، ہمیں زد و کوب کرنے کی کوشش کریں، گالیاں دیں، برے الفاظ کا استعمال کریں، ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کریں، اور یہ شخص خود ان کو مشتعل کرتا رہا، بار بار ختم نبوت کی بات کر کے، بار بار دین اسلام کی بات کر کے، بار بار اپنی قوم کی بات کر کے، یعنی عجیب و غریب درندہ نما انسان کہ جو بار بار اپنے سامنے موجود ہزاروں لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی قوم پر حملہ ہے، ان کو یہ اشتعال دلاتا رہا کہ یہ ختم نبوت پر حملہ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس کردار کا بد کردار آدمی کس طرح سے نمائندگی کر سکتا ہے ختم نبوت کے کسی بھی کاز کی، ختم نبوت سے متعلق کسی بھی موضوع کی، ہمارے عقائد کی یا ہمارے نظریات کی؟ سو الحمدللہ ہم وہاں ڈٹے رہے اور سامنا کرتے رہے اس شخص کے الزامات کا بھی اور اس شخص کے غنڈوں کے حملوں کا بھی۔ میوزک باواز بلند لگا دیا جاتا تھا، نعرے لگانا شروع کر دیتے تھے جیسے خدا نہ خواستہ کفار کا کوئی لشکر وہاں پہ آ گیا ہے۔ اصل میں وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس نے میرا انکار کیا یا جو مجھے ولی نہیں مانتا، وہ اصل میں ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، اور ظاہر ہے جو ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں تو حدیث کے مطابق آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے، لیکن ہم مذہبی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے آپ کا چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا، ہم نے لوگوں کو دکھا دیا کہ آپ بسم اللہ تک بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی آیت پڑھ کر سنانا یا اللہ کا کوئی کلام پڑھنا تو درکنار، آپ بسم اللہ بھی درست طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ دکھایا کہ آپ اپنے ہی دعوے کے مطابق اپنے مریضوں کی آنکھوں سے بھی چینے اور کیلیں برآمد نہیں کر سکے، آپ کا ہر ڈھونگ ہم نے بے نقاب کیا۔ لیکن یہ سچ لوگوں کے سامنے لانا ضروری تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک روا نہیں رکھا، چونکہ آپ کے کیمرے تھے، آپ کا کنٹرولڈ انوائرمنٹ تھا، جب تک ہمارے کیمرے لائیو تھے تب تک آپ ہمیں گلے بھی ملے، بہت اچھے سے ویلکم بھی کیا، لیکن جیسے ہی طے شدہ پلاننگ کے مطابق آپ کے گنڈوں نے ہمارے کیمروں کو توڑا، ہمارے کیمروں کو چھینا، ہمارے کیمروں کو بند کروایا، اس کے بعد آپ نے اور آپ کے گنڈوں نے اپنی اصل اوقات دکھائی۔
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گنڈے بار بار اچھل کر ہم پر حملہ آور ہو رہے تھے. ان کا چہرہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے. اس دوران ہم نے یہ سوال بھی کیا حق خطیب صاحب سے کہ حضور جو آپ کی جائیدادیں ہیں وہ کہاں سے آپ کے پاس آئی ہیں, جس پر ایک شخص کھڑا کر رکھا تھا جس نے کہا جی میں نے یہ گفٹ کی ہیں. میں تجھے پراپرٹی بتاتا ہوں. بتائیں. میرا باپ پیر مسنجے والی سرکار بادشاہوں کا مرید تھا. میں نے جو زمین لی ہے خود میں نے وہ سرکار کے لیے میں نے زمین دی ہے. کتنی دی ہے کیوں بتائے 11 ارب روپے کی جائیدادیں حق خطیب نام کے اس فراڈیے, اس غنڈے, اس جال ساز کی, اس کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں. اس ہفتے کے اختتام پر انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے سامنے لے کر آئیں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ مذہب کے نام پر یہ شخص کتنا بڑا دھندا کر رہا ہے. ختم نبوت کے نام پر کس طرح سے اس شخص نے اپنی دکان چمکا رکھی ہے, کس طرح سے ولایت کے نام پر یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے, کس طرح سے تصوف اور طریقت کے نام پر یہ لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہے. 11 ارب روپے کی جائیدادوں کے ثبوت میں اس ہفتے کے اختتام پر آپ کے سامنے پیش کروں گا, جو براہ راست حق خطیب کے نام پر ہیں اور ان کا کوئی سورس آف انکم ڈکلیئرڈ نہیں ہے, کوئی ذریعہ آمدن نہیں بتایا گیا. اور ہمارے سوال کے جواب میں ایک شخص کو کھڑا کر دیا کہ اس نے یہ گفٹ کی ہے جائیداد, اور جب ہم نے پوچھا کہ کتنی جائیداد گفٹ کی ہے تو اس نے کہا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن میں قوم کو بتاؤں گا, میں اس ملک کے علماء اور مشائخ کو بتاؤں گا کہ کیا مذہب اتنا پروفیٹیبل دھندا ہے کہ ایک شخص جو کہ فراڈیا ہے, جو کہ شعبدے باز ہے اور شعبدے بازی بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا, اس کے نام پر 11 ارب روپے کی جائیدادیں ہیں. اور ان کے ثبوت انشاءاللہ اس ہفتے کے اختتام پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قوم کے سامنے رکھوں گا, اور پھر جواب دیں اس ملک کے علماء اور مشائخ کہ کس طرح سے آپ مذہب کے نام پر کاروبار کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں ایک ایسے شخص کو. ہم چاہتے تو ہم اس غنڈہ گردی کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتے تھے, مقدمہ بھی درج کروا سکتے تھے, لیکن ہم اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کی عدالت میں لے کر گئے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر, دین اسلام کے نام پر, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور ختم نبوت کے نام پر اس شخص کو دھندا کرنے کی اجازت مت دیجیے. اس بد کردار اور بد وضع انسان کو یہ اجازت مت دیجیے کہ یہ ہمارا نمائندہ بن کر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرے اور لوٹ مار کرتا رہے. آپ سب سے پھر درخواست ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ حق خطیب کے اڈوں پر جائیں گے, اور اب کی بات ان اڈوں کو بند کروائے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس فورس کا حصہ بنیے جو کہ ہم نے صحیح معنوں میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے قائم کی ہے. آپ saream.org پر جا کر ایک فارم ہے اسے فل کر کے اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ العزیز حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک میں اس وقت تک قدم بقدم ساتھ چلیں گے جب تک اس طرح کے فتنے اپنے اختتام کو نہیں پہنچ جاتے. میری آپ سب سے بہت توقع ہے, میری اس علاقے کے لوگوں سے بہت توقع ہے. جب ہم اس کے آستانے پر گئے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کلر سیدہ کے عوام کا بھی کہ جنہوں نے بھرپور انداز میں ہمارا ساتھ دیا. ہم چاہتے تو اس کے یہ غنڈے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے, ہم بھرپور مزاحمت کر سکتے تھے, وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ تھے, وہاں کے لوگ ہمارے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے, لیکن ہم کوئی فساد نہیں چاہتے تھے. ہم اب بھی کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں چاہتے, نہ ہی ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم کسی طرح کا کوئی فساد برپا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ انتظامیہ, ارباب اختیار اس ڈھونگی, اس نوٹنکی, اس فراڈ, اس غنڈے اور اس بدماش کے خلاف کارروائی کریں اور اس کی بدماشی کے اڈوں کو بند کروائیں.